नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन, तसव्वुफ़ में आज हमारा मौजू है नफ्स मुतमइन्ना। और ये मुतमइन नफ्स कब मुतमइन होता है और कब इसे इत्मीनान वाली हालत नसीब होती है, ये मैं थोड़ा सा पिछली वीडियोस में से चंद इशारे, थोड़ा सा खुलासा आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि बंदा कलीमा के साथ इस्लाम में दाखिल होता है तो उसे ज़रूरत होती है कि वो तौबा करे, फिर तकवा पर फाइज हो, फिर दुनिया से ज़ुहद इख्तियार करे, फिर उसके बाद फ़कीरी हासिल हो उसको, और फिर उसके बाद क्या है, वो सब्र करे। फ़कीर तवक्कुल पर अमल करता है और फ़कीर अल्लाह की रज़ा पर कायम रहता है। अब ये सारे मकामात हैं जो अभी मैंने बयान किए। तो जब ये मकामात तय कर लेता है, जब ये मुजाहिदा कर लेता है, तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके ऊपर अहवाल खुलते हैं। सबसे पहला हाल मुराक़बा का, उसे मुराक़बा नसीब होता है, और जब उसे मुराक़बा नसीब होता है तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब में आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब कुर्ब में आ जाता है तो उसकी दो हालतें होती हैं। कभी वो खौफ की हालत में होता है, कभी उम्मीद की हालत में होता है, कभी मोहब्बत की हालत में होता है। तो ये अहवाल उसके बदलते रहते हैं। जो अल्लाह चाहे उसकी हालत को तारी कर देता है, और फिर उसके बाद मोहब्बत जो है वो उसे शौक़ भी दिलाती है, और जब शौक़ बढ़ जाता है तो फिर उन्स पैदा हो जाता है, वो अल्लाह के साथ मानूस हो जाता है। और जब वो अल्लाह के साथ मानूस हो जाता है तो फिर उसे हाले इत्मीनान हासिल होता है। अब ये वो नफ्स है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ्स मुतमइन के नफ्स से याद करता है, और अल्लाह फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या, कि तू अपने रब से राज़ी, तेरा रब तुझसे राज़ी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अब इन मकामात और अहवाल के बाद जब वो मुतमइन हो गया तो उसको क्या हासिल हो गया। याद रखें, ये जो नफ्स है इसकी तारीफ़ पहले भी की मैंने और आज भी करूँगा कि मेरे नज़दीक अगर दुनिया को मैं समझाऊं और दुनिया वाला अगर कोई पूछे कि नफ्स किसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा दिल। जिसे लोग दिल कहते हैं वही नफ्स है, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात यहीं से उठती हैं और गुस्से के जज्बात, आग यहीं से उठती है। तो मैं कहूँगा दिल। और बुजुर्गान दीन इस दिल को भी नफ्स नहीं कहते, क्योंकि वो जिस नफ्स का जिक्र करते हैं उस नफ्स का जिस्म नहीं है, लेकिन वो भी शैतान की तरह बुराई का हुक्म देने वाला है। ला हौला वला पढ़ने से शैतान भाग जाता है, फिर भी अगर बुरा ख्याल हो तो समझो वो नफ्स की तरफ से है। और फिर रमज़ान शरीफ में शयातीन को बांध दिया जाता है, फिर भी लोग बुरे आमाल करते हैं, तो उसके बुरे आमाल भी नफ्स की तरफ से होते हैं। हालांकि शयातीन को बांध दिया गया, ला हौला वला पढ़ने से शैतान भाग गया, फिर भी बुरा ख्याल आ रहा है। इसका मकसद ये है कि वो ख्याल नफ्स की तरफ से है। जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं नफ्स की पैरवी नहीं करता, क्योंकि वो तो लअम्मारतुम बिस्सू,
وہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے، یعنی کوئی اور بھی ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب شیطان ہے باہر کا دشمن اور نفس ہے اندر کا غدار۔ اب یہ غدار اگر دشمن کے ساتھ مل جائے تو مملکت تباہ ہو جائے گی، اور یہی غدار اگر سیدھا ہو جائے تو پھر شیطان اس ملک پر حملہ بھی نہیں کر سکتا، شیطان اس ملک کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ حالت اطمینان کون سے مقامات میں سے ہے؟ تو یاد رکھیں پہلا مقام کیا ہے؟ وہ شریعت کا ہے، اور شریعت میں پھر دو مقام ہیں، ایک توبہ کا ہے، دوسرا تقوی کا ہے جسے ورع کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد طریقت شروع ہو جاتی ہے، تو طریقت میں سب سے پہلا مقام کیا ہے؟ زہد کا ہے، کہ دنیا سے روگردانی اختیار کرنا، دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا سے نفرت کرنا، دنیا کو چھوڑنا، یہ طریقت کا پہلا مقام ہے۔ اور جب بندہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اسے فقر نصیب ہوتا ہے، اور فقیر ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جب اسے فقر نصیب ہو گیا، اب یہ اللہ کا ولی، یہ فقیر کیا کرے گا؟ صبر بھی کرے گا، توکل بھی کرے گا، اللہ کی رضا پر بھی فائز ہوگا، اللہ کی رضا پر بھی راضی ہوگا۔ اب صبر اور رضا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صبر میں اگر بندہ زبان سے کچھ نہ بولے اور اگرچہ اس کو کوئی چیز ناپسند بھی ہو پھر بھی سب صابر کہلائے گا، لیکن جب رضا والا مقام ہے، رضا والی بات ہوگی، تو رضا میں وہ بندہ جو بھی رب کی طرف سے آئے گا اس پر خوشی کا اظہار کرے گا۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کی طرف سے جو بیماری آئی اور وہ کیڑوں کو بھی دوبارہ اٹھا کے زخم میں رکھا کہ رب کی طرف سے آئی ہے، تو وہ رضا والے رب کی دی ہوئی بیماری، مصیبت، پریشانی پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جب یہ مقامات طے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ احوال شروع ہوتے ہیں، اور جب احوال شروع ہوتے ہیں تو پھر پہلا حال جس طرح میں نے ذکر کیا مراقبہ ہے، اسے مراقبہ حاصل ہوتا ہے، مراقبہ کے بعد اسے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، رب کے قرب کے بعد اسے کیا ہوتا ہے؟ کبھی اللہ سے خوف ہوتا ہے، کبھی اللہ سے محبت ہوتی ہے، کبھی اللہ سے امید لگاتا ہے، اور پھر کیا شوق پیدا ہوتا ہے اسے۔ اور جب یہ جو احوال میں نے گنے ہیں، یہ احوال آ جاتے ہیں حقائق میں، مقام حقیقت میں۔ اب پہلا مقام جو ہے وہ شریعت ہے، اس کے مقامات میں نے گنے، پھر اس کے بعد مقام طریقت ہے، اس کے مقامات گنے میں نے، اور حقیقت، مقام حقیقت میں احوال آتے ہیں، اور یہاں تک کہ اسے انس حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جب انس حاصل ہو جاتا ہے اور یہاں تک مقام حقیقت ہے، اس کے اوپر حقائق کھل گئے، محبت کی حقیقت کھل گئی، شوق، قرب، اور اس کے علاوہ مراقبہ، اور وہ اللہ سے جب مانوس ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اسے، اس مطمئن نفس کو اگلا مقام وہ ملنے والا ہے مقام معرفت کا۔ مطمئن ہو گیا، اس کو اگلا مقام ملا معرفت کا، اور انشاءاللہ تعالی اس مقام معرفت میں اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور اطمینان کے بعد اسے مشاہدہ ہوتا ہے، اور جب مشاہدہ ہوتا ہے اسے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسے یقین ہو جاتا ہے، تو اس کے یہ مقامات پورے ہو گئے۔ اب میں ذکر کر رہا تھا نفس کی بات کر رہا تھا کہ نفس جسے دنیا سمجھتی ہے وہ دل ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ دو پہلوؤں کے درمیان چھپا بیٹھا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو دو پہلوؤں کے درمیان ہمیں دل نظر آتا ہے،
تو دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ جسے دل کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہی نفس ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، سن لو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اگر ہم ظاہری حوالے سے دیکھیں تو یہ دل اگر اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے تو جسم پورا بگڑ گیا، اور یہی دل اگر بگڑ جائے تو خواہشات، اور وہ خواہشات جو ہے کرے گا جو کرنے کی نہیں ہوں گی، وہ کام کرے گا جو کرنے کے نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اشارہ مل گیا کہ اسی دل کے قریب کہیں وہ نفس چھپا بیٹھا ہے، اور یہی نفس اگر یہ خلاف کرے شریعت کا تو اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، یعنی توبہ اور ورع کے خلاف کرے تو اسے نفس امارہ کہا جائے گا۔ اور یہی نفس جب توبہ پر قائم ہو کے، تقوی پر قائم ہو کے مقام طریقت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا، اپنے عیب کو دیکھتا ہے۔ لوامہ ملامت کرنے والا، تو یہ دوسروں کو ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا ہوتا ہے، اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر یہ فقیری کو اختیار کرتا ہے۔ ڈھیر سارے بزرگان دین، حضرت ابراہیم بن ادھم اور بھی ڈھیر سارے ایسے بزرگان دین ہیں جنہوں نے دنیا کو، دولت کو، ملک کو چھوڑا اور فقیری کو اختیار کیا، اور جب اس نے فقیری کو اختیار کر لیا اب زہد اور فقر یہ مقام طریقت ہیں، اور جب یہ مقام طریقت پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اضافی خصوصیات بھی ہوتی ہیں کہ وہ فقیر اس وقت تک فقیر نہیں ہے جب تک وہ صبر نہ کرے۔ اگر فقیر توکل نہ کرے پھر بھی فقیر نہیں ہے، فقیر اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہو تو پھر بھی وہ حقیقی فقیر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہر فقیر اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پیر اللہ کا ولی ہو۔ پیر کو توبہ اور تقوی پر عمل کرنا چاہیے، اور کامل پیر وہ ہوگا جو تقوی پر عمل کرے گا، اور کامل فقیر وہ ہوگا جو گناہ کبیرہ بھی نہیں کرے گا اور وہ تقوی اختیار کرے گا، دنیا سے محبت بھی نہیں رکھے گا، اس کے علاوہ وہ صبر کرے گا، اللہ پر توکل کرے گا، اللہ کی رضا پر قائم ہوگا۔ اب یہ چیزیں تو باطنی چیزیں ہیں، بندے پہچان نہیں سکتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ، یہ پیر اللہ کا ولی ہے؟ تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جو ظاہری طور پر نظر آنے والی ہیں۔ ایک یہ ہے، اس کی زبان ہے، جب بولے گا وہ کسی کے خلاف غیبت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مقام طریقت کو طے کر کے آیا، اور مقام طریقت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے عیب نہیں نکالے جائیں گے، صرف اپنے عیب نکالے جائیں گے۔ زبان سے غیبت کبھی بھی نہیں کرے گا، دل میں بغض نہیں رکھے گا، اور یہ بغض کسی نہ کسی عمل سے نظر آ جاتا ہے کہ دل میں بغض ہے کہ نہیں، کبھی چہرے سے نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہ پہچان سکیں تو ایک دوسری نشانی میں آپ کو ظاہری بتاتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی جب اس نے دنیا کو چھوڑ دیا تو دل میں بھی دنیا کو نہیں رکھے گا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی جیب بھی خالی ہو اور اس کا دل بھی خواہشات سے خالی ہو۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اس کے پاس دولت آ جائے، اور جب دولت آ گئی تو ہوا کیا؟ دل میں اس کے خواہش نہیں تھی، اس نے دنیا کو طلاق دے دی، دنیا کو چھوڑ دیا۔ اب دولت اس کے پاس آ گئی، کیونکہ یاد رکھیں جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس دولت بھاگ کے آتی ہے، یعنی مقام ورع۔ تو اس کے بعد مقام زہد ہے، تو زہد کا تقاضا یہ ہے دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جب وہ دنیا کو چھوڑے گا تو پھر اس کے پاس آئے گی بھی تو وہ دل میں اس کو نہیں لائے گا، اگرچہ اس کی جیب میں موجود ہوگی لیکن دل میں نہیں لائے گا۔ اگر وہ دل میں لائے تو گویا کہ اس نے پھر واپسی کا راستہ اختیار کر لیا، وہ فقیر صادق نہیں ہے۔ ہاں، اگلی نشانی اب میں بتاتا ہوں آپ کو
کہ اگر اس کے پاس دولت آ جائے تو وہ کنجوس نہیں ہوگا۔ اللہ کا ولی اس کے پاس جیب میں دولت آئے گی، رکھے گا نہیں، خرچ کر دے گا، اور یہ بھی نشانی ہے۔ تو اگر دو نشانیاں بھی آپ یاد کر لو کہ دل میں بغض نہیں رکھے گا، اگر اس کی سمجھ نہ لگے تو ایک نشانی ہے زبان سے کبھی غیبت نہیں کرے گا اور کنجوسی اختیار نہیں کرے گا، وہ سخی بھی ہوگا۔ میرے محترم برطانیہ سے زبیر صاحب ہیں، ایک راجہ زبیر صاحب، انہوں نے کہا تھا اس موضوع پر گفتگو کریں، تو آج کا موضوع ہمارا نفس مطمئنہ ہے، لیکن انہوں نے خاصیات پوچھی تھی اللہ کے اولیاء کی، وہ میں نے بیان کر دی، اور اسی موضوع کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ولی فقیر ہوتا ہے، اور یہ اپنے مقامات کو طے کرتا ہوا جب وہ مقام حقیقت میں پہنچتا ہے تو اس کے اوپر حقائق کھلتے ہیں، اور جب حقائق کھلتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ حقائق کھلتے ہیں اور حقیقتیں کتنی کھلتی ہیں، میں دوبارہ دہرا دوں کہ وہ مراقبہ والی حالت اس کے اوپر کھلتی ہے، شوق والی حالت اس کے اوپر کھلتی ہے، اسے اللہ کا انس پیدا ہوتا ہے، کبھی اللہ کا خوف کرتا ہے، کبھی اللہ سے محبت کرتا ہے، کبھی اللہ سے امید لگاتا ہے، کبھی اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اسے انس حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جب اسے انس ہو گیا اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ انس ہونے کے ساتھ وہ مطمئن ہو گیا، تو اس نے وہ جو احوال تھے سارے ان کو طے کر لیا، اور حقیقت کے جتنے بھی احوال تھے ان کو اس نے طے کر لیا۔ جب اس نے طے کر لیا تو اب وہ ہو گیا مطمئن۔ اب مطمئن ہو گیا، اب جس طرح مقام زہد، یعنی زہد اختیار کرنے کے بعد بندہ مقام فقر میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن کامل فقیر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ صبر نہ کرے، جب تک وہ توکل نہ کرے، جب تک وہ رضا پر راضی نہ ہو۔ اسی طرح یہ مطمئن نفس مطمئن ہو گیا، مقام معرفت میں داخل ہو گیا، لیکن اب اسے ضرورت ہے کہ اسے یقین بھی ہو، معرفت پھر اس کے بعد یقین بھی ہو، اور یقین کے بعد اس کو کیا ہے، یقین سے پہلے اسے مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اطمینان ہونے کے بعد اسے مشاہدات ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو، حقائق کو ایسے دیکھتا ہے جس طرح لوگ سر کی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ حال کیا ہے، یہ مشاہدہ کا ہے۔ مشاہدہ کے بعد اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، پھر مطمئن ہو گیا وہ، اور اتنا مطمئن ہو گیا کہ اب وہ مقام جو اسے چاہیے تھا وہاں پہ پہنچ گیا، کامل ہو گیا۔ اب یہ اللہ کا ولی کامل ہو گیا۔ ابتدا ہوتی ہے فقر سے اور کمال ملتا ہے یقین سے۔ تو اسی طرح اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ موضوع تھا جو راجہ زبیر صاحب کے کہنے پہ میں نے مکمل کر دیا آج اسی ویڈیو کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ موضوع بڑا ضروری تھا کہ مقامات اور احوال کا ذکر کر کے میں یہ بتاؤں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے نفس مطمئنہ حاصل ہو۔ تو اب بات دوبارہ پھیر لیتے ہیں تھوڑی سی نفس مطمئنہ کی، کہ وہ دو پہلوؤں کے درمیان چھپا بیٹھا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ دل ہے، لیکن بزرگان دین کے نزدیک وہ دل نہیں ہے، اندر گردش کرتا ہے، شیطان کے ساتھ ملا ہوا غدار ہے، لیکن اگر یہ ٹھیک ہو جائے، یہ مطمئن ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر شیطان کا بھی زور نہیں چلتا۔ یہی مطمئن نفس ہے جس کے بارے میں شیطان نے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جب اللہ نے اسے جنت سے نکالا شیطان کو، مگر تیرے مخلص بندے کے ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ اب یہ کیونکہ مطمئن ہو گیا، جب یہ اطمینان میں آ گیا، تو اب یہاں اس مطمئن نفس پر شیطان کا بھی زور نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ولی کامل بن چکا ہے، یہ اللہ کا ایسا پیارا ہو چکا ہے
کہ یہاں پہ اب شیطان بھی حملہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا، حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، عاجزی کا اظہار اس نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ اب یہ مطمئن نفس، اس کو میرے نزدیک روح کہتے ہیں۔ میں دوبارہ بتاؤں، میرے نزدیک روح کہتے ہیں، اور یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ایک ہے، کتاب الروح، اس کا نچوڑ ہے۔ پوری کتاب مطالعہ کرنے کے بعد میں نے نتیجہ جو نکالا تو اس کو روح کہیں گے۔ اب جب روح مقام شریعت میں ہوتی ہے اور وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے تو پھر اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، اور پھر جب وہ طریقت میں داخل ہو جائے اور طریقت کے جو بھی مقامات ہیں، زہد ہے، فقر ہے، صبر ہے، توکل ہے، رضا ہے، ان کی خلاف ورزی اگر کرے تو وہ لوامہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، لوامہ اپنے آپ کو ملامت ضرور کرتا ہے، اپنا محاسبہ ضرور کرتا ہے، اگرچہ مقامات میں کمی ہوتی رہتی ہے، صبر اعلیٰ نہیں ہوتا اس کا، رضا بھی اعلیٰ نہ ہو، لیکن ملامت ضرور کرے گا۔ اور اس نفس کو لوامہ کہا جاتا ہے۔ یہی نفس جب ترقی کرتا ہے تو پھر یہ مقام حقیقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر الہامات ہوتے ہیں، کبھی مراقبہ، کبھی شوق، کبھی انس، کبھی خوف، کبھی امید، اور کبھی اللہ کی محبت۔ تو یہ جب اس کے اوپر الہامات ہوتے ہیں تو یہ نفس ملہمہ ہوتا ہے کہ اس کو الہام ہوتا ہے۔ اور یہی نفس، اس کی مثال کیا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ بچپن میں ہے، پھر لڑکپن میں ہے، پھر اس کے بعد جوانی آ جاتی ہے، اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو نفس ایک ہے، روح ایک ہے، اور اس کے نام بدلتے رہتے ہیں، کبھی جوان کہتے ہیں، کبھی بوڑھا کہتے ہیں، کبھی بچہ کہتے ہیں، کبھی لڑکا کہتے ہیں۔ تو اب جب یہ مطمئن ہو گیا تو مطمئن ہونے والی چیز کون سی ہے؟ وہ نفس ہے۔ جس طرح اب میں موضوع کو شروع کرتا ہوں حال اطمینان کو، کہ اللہ رب العزت نے اسی نفس کو لفظ نفس کے ساتھ، اسی روح کو لفظ نفس کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ اب خطاب کس کو ہوا؟ روح کو۔ واپس جانے والی چیز کیا ہے؟ جسم نہیں ہے، وہ روح ہے۔ تو یہی روح ہی کیا ہے؟ وہ نفس ہے۔ اب اس کے آگے جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو خطاب بھی کیا، اس کی تعریف بھی کی۔ اب کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو بلانے سے واپس جاتی ہیں، کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو بلانے سے واپس نہیں جاتی، کیونکہ وہ مطمئنہ نہیں ہوتی، وہ اطمینان والے مقام پر فائز نہیں ہوتی۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جو بلانے سے نہ آئے اسے کھینچا جاتا ہے، تو فرشتے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ جس طرح مومن کی روح نکل جاتی ہے، ایسے جس طرح مکھن یا آٹے میں سے بال نکل جائے، اور کافر کی روح کانٹے دار جھاڑی کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے باریک، تو اس کو کھینچتے ہوئے جتنے زخم ہوتے ہیں، جتنے کانٹے لگتے ہیں، جتنی جگہ سے وہ کپڑا پھٹتا ہے، تو اس کی روح کی مثال بھی ایسے ہوتی ہے، کیونکہ وہ بلانے سے واپس نہیں جاتی۔ دنیا میں اس نے دل لگایا ہوتا ہے، تو پھر اس کو پکڑ کے واپس کھینچا جاتا ہے، اس کو بلایا نہیں جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے مطمئن نفس۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے مطمئن ہوئے۔ اور پھر فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ کوئی ایسا مجھے دکھا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی مجھے آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ اطمینان ہوگا۔ تو جب بندہ دل کو اپنے مولا کے پاس سکون اور اطمینان حاصل کرے تو بندے کی حالت قوی ہو جاتی ہے۔ لہذا جب قوی ہو جاتی ہے تو بندے سے ہر چیز کو انس ہو جاتا ہے۔ اور حسن
بن علی دامغانی وہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوئے۔ اس کی وضاحت کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو فرمایا عارفین کے جو دل ہیں وہ حشاش بشاش ہوئے اور انہیں سکون اور انس محسوس ہوا، اور اس کے بعد یوں تشریح کی کہ وہ اللہ کے جلال اور عظمت کو پہچان کر خوش ہوئے، اللہ کی رحمت اور فضل کو پہچان کر بشاش ہوئے، اللہ کی حفاظت اور سچائی کو معلوم کر کے سکون میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور مہربانی کو دریافت کر کے انس میں آئے۔ فرماتے ہیں کہ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ابو سلیمان دورانی کے اس قول کے متعلق سوال کیا گیا کہ جب نفس اپنی قوت کو محفوظ کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، تو جواب دیا جب نفس اپنی قوت دہندہ کو پہچان لیتا ہے کہ قوت دینے والا کون ہے، وہ تو اللہ ہے، تو پھر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اطمینان ایک بلند حالت ہے، اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کی عقل وزنی ہو، ایمان قوی ہو، علم راسخ ہو، پاک ذکر ہو، اور اس کی حقیقت بھی اسے ثابت ہو چکی ہو۔ اطمینان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ جب لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جس سے ان کو یہ حصہ ملتا ہے کہ وسعت رزق ملتی ہے، دفع آفات کے لیے، اور مصیبتیں ان کی ٹلتی ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے النفس المطمئنہ سے مراد ایمان کے ساتھ مطمئن، کہ اللہ کے سوا کوئی آفات کو دفع کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آفات سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے درجہ کے ہیں، اور دوسری قسم کے خاص لوگ ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اس کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے فرمان کے تحت ان کو کہا جاتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ انہیں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور انہیں سکون اور اطمینان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا ان کے اطمینان میں ان کے اپنے اعمال کو دیکھنے کی ملاوٹ پائی جاتی ہے کہ اپنے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن تیسری قسم کے جو خاص لوگ ہیں انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کے باطن اللہ کی ہیبت اور تعظیم کی وجہ سے نہ مطمئن ہو سکتے ہیں، نہ انہیں سکون حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انتہا کوئی نہیں پا سکتا، اور کوئی چیز اس جیسی نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لہٰذا جس شخص کے باطن میں اشیاء کی یہ کیفیت ہو، اس کا دل کس چیز سے مطمئن ہوگا یا کس چیز سے سکون حاصل کرے گا؟ اور جو شخص آرزوؤں کی پیاس کی وجہ سے ہر وقت مزید سے مزید مانگتا رہتا ہے، تو وہ ایسے سمندر میں پڑ گیا جس کا کسی کا وہم بھی نہیں کہ جب وہ مزید مانگے گا، تو کہتے ہیں کہ یہ شخص اس نے اپنے نفس کو، اپنے اعمال کو نہیں دیکھا، مطمئن نہیں ہوا، تو یہ پیاس میں رہا، یہ ہر دم اس کی پیاس بڑھتی رہتی ہے، وہ مطمئن ہونے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اور بزرگان دین، کامل بزرگان دین کی یہ بھی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ کامل ہونے کے باوجود، مطمئن ہونے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اور اگلا حال ہے مشاہدہ کا، پھر انہیں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں یقین ہو جاتا ہے۔ تو جو میں نے موضوع شروع کیا مقامات اور احوال کا، وہ تقریباً 2 اور ایپیسوڈ کے ساتھ، 2 اور ویڈیوز کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سننے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تصوف میں سے بھی حصہ عطا فرمائے، اپنے اولیاء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت
اللہ کے اولیاء کے فیض میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔